बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि आप देख लें मेरी 100 से प्लस अभी माशाल्लाह व्लॉग या वीडियोस हो चुकी हैं और हर एक एक डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर है। तो नाम ही मैंने इसीलिए इस चैनल का वर्सटाइल टच रखा था कि इसमें आपको वर्सटिलिटी मिलती रहे। अच्छा, अब की बार दोस्तों एक और सब्जेक्ट मैंने उठाया है। अच्छा, मेरे सब्जेक्ट्स में ये भी एक चीज आपने देखी होगी कि कहीं ना कोई इल्मी पहलू भी है। अदबी तो अक्सर बीच में रहे, लेकिन इल्मी पहलू इस तरह है कि उसमें मैंने आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दी। मेरे तजुर्बात या जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है या जो मेरा लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो अपनी जगह, उनमें भी, और जो थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करके आप तक, मेरी कोशिश होती है कि मेरे हर व्लॉग से आपको कोई ना कोई फायदा मिले प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, और मेरे जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे व्यूअर्स में हर उम्र के और हर तबके फिक्र के लोग होते हैं और हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया, बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं। कई तो बहुत ही जबरदस्त, मुझे सच्ची बात है, मैं आई हैव नेवर मेट देम, आई हैव नेवर सीन देम, आई डोंट नो देयर नेम्स एंड आईडीज इवन उस पे तो, लेकिन वो इतने अच्छे, वो रेगुलर वो विजिटर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं कि वो उनके कमेंट्स आते हैं तो मुझे खुशी होती है और मुझे पता चल जाता है कि अभी उनसे एक गायबाना सा आप कह लें कि निस्बत भी हो गई है, मोहब्बत भी हो गई है। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे। और ये जो नॉलेज है ना, मैं इवन लेडी वाइफ्स के लिए भी ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। आज का व्लॉग तो खास तौर पे बिकॉज मोस्टली ग्रोसरी करने के लिए लेडी वाइफ्स जाती हैं मार्केट में। मैंने, आपको याद होगा, एक दफा चिकन फार्मिंग और उसके ऊपर भी, रूफ टॉप चिकन फार्मिंग पे भी बात की थी, और चिकन की परचेज के ऊपर खास तौर पे जब वो लेडीज जाती हैं और वो उनको देसी करके 2 नंबर मिस्री गोल्डन पकड़ा देता है शॉपकीपर, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था कि ये है देसी, ये है मिस्री गोल्डन और ये है ब्रायलर। आज दोस्तों सर्दियों का मौसम है, उस हवाले से वो एक फैसल याकूब का एक आर्टिकल मैं कहीं पढ़ रहा था, तो बड़ा अच्छी उन्होंने बात की और मुझे भी बचपन याद आ गया। वो उन्होंने भी मछलियों के ऊपर ही बात की थी और मैंने उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया उनकी रिसर्च से भी। उन्होंने कहा कि जी बोल मेरी मछली कितना पानी, बचपन का ये खेल तो याद बनकर कहीं पीछे रह गया, ताहम मछली खाने का शौक जवां होता चला गया। और ये वो जो आपको याद है, वो हम बचपन में वो खेलते थे ना, हरा समंदर गोभी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, फिर दूसरे कहते थे गोडे गोडे पानी। तो उस मछली के हवाले से उन्होंने बात की, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मछली के बारे में, और खाली एक इल्मी बात नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स, क्योंकि सर्दियां आ गई और मछली के बगैर कोई डिश आमतौर पे कोई किचन मुकम्मल नहीं होता। इसकी आप देखें तिब्बे नबवी में भी इसकी बहुत वैल्यू है, फूड वैल्यू है इसकी, और इसके ऊपर तो मैं आगे जाके फिर मजीद बात करूंगा। उस हवाले से फिर मैंने सोचा कि आपको, मैं जब मार्केट में जाता हूँ ना, चूंकि मेरा शौक है, मैं बचपन से फिशिंग करता चला आया, फिशिंग का शौक है, हंटिंग का उस तरह आप नहीं कह सकते क्योंकि आई एम नॉट अ बर्ड किलर, आई एम अ बर्ड लवर, लेकिन दोस्तों के साथ वो भी हंटिंग के लिए भी चले जाते थे। लेकिन फिशिंग का मुझे ज़ाती तौर पर बहुत शौक ही है, इस वजह से मछलियों की पहचान मुझे है। आज आपसे वो शेयर करूंगा अपना तजुर्बा भी। और ख़ास तौर पे मुझे अफसोस होता है उस वक्त जब लेडी वाइफ्स जाती हैं ना शॉप पे, मछली जहां मैं भी खरीद रहा होता हूँ कई दफ़ा, तो बड़ी मासूमियत से उसे कहती हैं कि भाई वो बगैर कांटे वाली देना, भाई ज़रा फ्रेश देना, और सवाल करती हैं कि ये ताज़ा है ना। अब खुद सोचिए, जिसने ये बेचनी है वो कैसे कह सकता है कि ये बासी है, उसने तो बेचनी है। अब आपको आज इंशाल्लाह ये मेरा व्लॉग देख लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पहचान होगी कि ये कांटे वाली है, बगैर कांटे वाली मछली कौन सी होती है, और जो फ्रेश कौन सी है, बासी कौन सी है। यानी कम से कम शॉपकीपर आपको फ्रॉड नहीं लगा सकता। और अगर आपको मछलियों के कुछ नाम आते हों, पहचान आती हो, तो फिर तो आपसे इंप्रेस हो जाता है। क्योंकि मैंने वेरियस वेंडर्स आर हियर जिनसे मैं जाके लेता हूँ, वो दूर से देख के उन्हें पता चल जाता है कि यार ये बिगड़े साहब को तो मछलियों की पहचान है। तो उस दिन अगर उसके पास ताज़ा ना हो तो मुझे कहता है सर मैं दूर से ही आपको ना ऐसे आंखों से इशारा कर दूंगा कि आज आपकी मर्जी या आपके मिजाज के मुताबिक मछली नहीं है, यानी पुरानी है, बासी है। मैंने कहा नहीं, ये चीटिंग होगी फिर।
یعنی باقیوں کو آپ وہ بیچ دو گے بدبو والی، اور میرے لیے کیوں؟ تو آج دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اس طریقے سے اکوپ کر دوں کہ جب آپ خریدنے جائیں، لیڈیز، جینٹلمن، مرد حضرات کی بھی ڈیوٹی ہے، میں خود گروسری شوق سے کرنے جاتا ہوں، چاہے وہ مٹن لینا ہو، بیف لینا ہو، چکن لینا ہو، سبزی لینی ہو، مچھلی لینی ہو، میں خود جاتا ہوں۔ چلیں اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے اور لیڈی وائف جاتی ہیں یا بچے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ ولاگ ضرور دکھائیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مچھلی اچھی اور تازہ مچھلی کون سی ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو کہ جسے مچھلی کھانا پسند نہ ہو، اور ویسے بھی مارکیٹ سے مچھلیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، مگر سچی بات ہے جو مزہ خود مچھلی کا شکار کر کے اسے کھانے میں ہے وہ خرید کر کھانے میں پھر بھی نہیں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ سب لوگ تو اس کو شکار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کم از کم خرید کے بھی کھائیں نا، تو ایسی کھائیں کہ جو بالکل آپ کو تازہ ہو۔ اچھا، مچھلیوں کے بارے میں نا بعض دلچسپ حقائق وہ بھی گائے بگائے ہمیں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک نئی تحقیق سے آپ حیران ہوں گے یہ جان کر، یہ پتہ چلا ہے کہ مچھلیاں بھی آوازیں نکالتی ہیں، اور ان آوازوں کے جو ہے نا مقاصد بھی زمینی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنے علاقے میں گھس آنے والے دشمنوں کے بارے میں خبردار کرنا۔ اس طرح انسانوں کے سے جیسے گلے سے نا آواز نکالنے والے پٹھے موجود ہیں، ایسے ہی مچھلیوں کے گلے میں بھی آوازیں نکالنے والے پٹھے موجود ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مچھلیوں میں بھی آواز پیدا کرنے والا ایک آلہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ڈولفنز یہ بھی ایک دوسرے کو نا ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ناموں سے پکارتی ہیں۔ ایک حالیہ تحقیقی جائزے میں 200 ڈولفن مچھلیوں کا مشاہدہ کیا گیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ ڈولفن وہ واحد جانور ہے جو انسانوں کی طرح ایک دوسرے کو ان کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے نا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈولفن کی اپنی اپنی مختلف سیٹی ہوتی ہے، وسلنگ جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے سے جسے نا وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے استعمال بھی کرتی ہیں۔ تحقیق دانوں کے مطابق یہ تو ڈولفن کا اپنا ایک الگ منفرد نام یا سیٹی ہوتی ہے، یعنی ہر ڈولفن کے لیے انہوں نے ایک ڈولفن ٹو ڈولفن وسلنگ رکھی ہوئی ہے کہ جب اس کو بلائیں گی تو وہ اس انداز کی وسلنگ کرے گی، اس کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ انداز کی انہوں نے اپنی سیٹیاں مخصوص کی ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سمندر میں نا مچھلیوں کی 25,000 سے لے کر 40,000 تک اقسام پائی جاتی ہیں، جو دنیا میں ریڑھ کی ہڈی والے کل جانوروں کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصف ہے۔ تاہم دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مچھلیوں پر زیادہ تحقیق نہیں کی گئی، اور پاکستان میں ایک ایسی مچھلی بھی، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، ایک ایسی مچھلی بھی دریافت ہوئی ہے جو خشکی پر بھی رہ سکتی ہے، یعنی جس پر ابھی مزید تحقیق پشاور میں جاری ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی سخت جان مچھلی ہے، انہوں نے دریافت کی ہے، اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں، وہ خشکی پہ بھی رہ سکتی ہے، یعنی کہ پانی کے بغیر بھی وہ کافی عرصے تک رہ سکتی ہے، تھوڑی سی نمی بھی اگر مٹی میں ہے تو وہ اس میں بھی زندہ رہتی ہے۔ اچھا، ان تمام باتوں سے قطع نظر مچھلیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بھرپور غذا بھی ہے جو بہت ہی لذیذ ہوتی ہے، اور مچھلیاں کھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں یہ کہوں گا کہ پائی جانے والی تازہ مچھلیوں کی اقسام کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، ایک تو پاکستان آپ کا ملک ہے۔ اچھا، میں نا 1 بائی 1 پہلے تو ان مچھلیوں کی نا آپ کو ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گا، پھر آگے جا کے ہم پہچان کا گر بھی آپ کو بتائیں گے، اور خریدتے وقت کانٹے والی بغیر کانٹے والی مچھلی کون سی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور بیڈ سمیل یا باسی مچھلی کون سی ہے جو نہیں خریدنی چاہیے اس کی بابت بھی بتاؤں گا۔ اچھا، پہلی قسم مچھلیوں کی اس کو تھیلا مچھلی کہتے ہیں، تھیلا۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ نا چڑا بھی کہتے ہیں، اور یہ میٹھے پانی کے تالابوں، دریاؤں اور نہروں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ ایشیائی ممالک میں بھی عام پائی جاتی ہے، اور یہ ایک سبزی خور مچھلی ہے جو آبی کیڑے اور نباتات کو بطور خوراک آپ کہہ سکتے ہیں کہ استعمال کرتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ سبزی اس کو پسند ہے، اور اس کا شکار جو ہے آپ کریں نا کبھی شکار، بہت مزے کا، بڑا پر لطف ہوتا ہے۔
کیونکہ کانٹے میں پھنسنے کے بعد یہ بہت ہی مزاحمت کرتی ہے اور گہرے پانی میں جانے کی کوشش کرتی ہے، کھینچتی ہے. جب یہ کانٹے میں لگ جاتی ہے تو مطلب اکثر شکاری اس کے ساتھ کافی دیر تک آپ کہیں کھیلنا پڑتا ہے ان کو اس کو تھکانے کے لیے. اور اس کا وزن آپ حیران ہوگے جان کر کہ 30 کلو تک، 30 kgs، ایک من سے 10 کلو کم، 30 kgs تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اور اس کا گوشت مطلب اوس درجے کا گوشت ہے، یعنی کانٹے اس میں زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ مارکیٹ میں کم قیمت پر بھی مل جاتی ہے. اچھا، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا مچھلی خریدنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کانٹوں والی مچھلیاں ہیں جن میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ کم قیمت میں آتی ہیں، اور جو بغیر کانٹے والی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. ابھی ٹائپس میں آگے جا کے اس حساب سے بتاؤں گا، فی الحال میں آپ کو صرف ان کی قسمیں بتا رہا ہوں. اچھا، تھیلا کے بعد اگلی مچھلی آتی ہے گلفام. اچھا، یہ پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں بہت عام ہے. اس کا جسم جو ہے تھوڑا لمبوترا ہوتا ہے اور مطلب مضبوط جسم ہوتا ہے، مضبوط جسم ہے، لمبوترا ہے. اور یہ بھی ایک سبزی خور مچھلی ہے جو کہ آبی کیڑے اور نباتات بھی کھا کر گزارا کرتی ہے. اور یہ مچھلی شکاری کو ناکوں چنے چبوا دیتی ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو نا روہو کے ساتھ ریپلیکیٹ کرتے ہیں، یعنی روہو کا مطلب اکثر تو فارمر جو ہیں فارم میں فراڈ بھی لگا جاتے ہیں کہ گلفام چونکہ فارم میں بھی پلتی ہے تو اس کو روہو کر کے بھی عام آدمی کو نہیں پتا چلتا تو وہ بیچ بھی دیتے ہیں. لیکن یہ جب شکار کریں آپ دریاؤں نہروں میں تو یہ شکاری کو ناکوں چنے چبوا دیتی ہے، کیونکہ اپنے مضبوط جسم کی وجہ سے یہ کیچڑ کو مطلب آپ کہہ لیں کہ کسی جیٹ انجن کی طرح چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے. اور اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 40 کلو ریکارڈ کیا گیا، یعنی ایک من. اتنی بڑی مچھلی بھی شکاریوں نے پاکستان میں پکڑی ہے. اب آگے آتے ہیں گلفام کے بعد روہو جو ہے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام ایشیائی ممالک میں پائی جاتی ہے، اور ذائقے کے لحاظ سے روہو جو ہے بہت پسند کی جاتی ہے. اور اس کی خوراک بھی آبی کیڑے اور نباتات ہیں. اور اس کا شکاری بھی نا بڑے مزے لیتا ہے. اس کا شکار بھی بڑا پر لطف ہے. یہ کانٹے میں پھنسنے کے بعد بہت مزاحمت کرتی ہے، لمبی لمبی دوڑیں لگا کر شکاری کو پریشان کرتی ہے. اور اس کی ایک عام عادت اس کو تمام دوسری مچھلیوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ یہ بعض اوقات پانی کی سطح پر اچھل کر ڈوری پر دم مار کر آپ کہہ لیں کہ منہ سے کانٹا نکال دیتی ہے. یعنی اوپر آتی ہے، ڈوری پہ اپنی دم مارتی ہے اور منہ سے کانٹا نکال دیتی ہے، ایون اف کہ یہ پھنسی ہوئی ہو. اور اس کا شکار بھی بہت مہارت کا کام ہے. اور اس کا بھی آپ حیران ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ وزن 45 kg ریکارڈ کیا گیا ہے. یعنی تھیلا جو تھی وہ 30 kg تھی، گلفام جو تھی وہ 40 kg تھی، تو یہ روہو جو ہے یہ 45 kg 45 kg تک ریکارڈ کی گئی ہے. یعنی اس کا جو ہے. اچھا، اب آتے ہیں جی ایک اور بڑی ہی زبردست مچھلی، اس کو سانپ سری یا سنیک ہیڈ کہتے ہیں. سانپ سری یا سنیک ہیڈ، اوپر سے سر اس کا جو ہے اس کی طرح سانپ کے ہیڈ کی طرح ہوتا ہے. میں آگے اس کو ڈیٹیل سے کور کروں گا. یہ میری بھی بڑی پسندیدہ مچھلی ہے کیونکہ یہ بہت سے شکاریوں کی پسندیدہ ترین مچھلی ہے، اور پاکستان میں اس کو سول یا سولی کہا جاتا ہے. میں کل پرسوں بھی یہ لے کے آیا، اور میں جاتا ہوں جب بھی اس کو پتا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کو پہچان ہے تو میں دیکھ کے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے سر سول آئی ہوئی ہے. میٹھے پانیوں کی یہ مچھلی ہے اور سول یا اس کو سولی کہتے ہیں. یہ چلے میں آگے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کی بیوٹی یہ ہے کہ شکاری عام طور پہ، اب تو خیر وہ شکاری نہیں رہے، اور جو ہے پہلے کہتے تھے کہ جب یہ کانٹے میں لگ جائے نا کسی شکاری کے تو وہ کہتا ہے کہ بس آج کا شکار ہو گیا. وہ کانٹا ادھر ہی توڑتا ہے، مچھلی اٹھاتا ہے اور گھر کو چلا جاتا ہے، کیونکہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اور ٹیسٹی کے علاوہ اس میں کانٹا بہت کم ہے، اور معمولی کانٹا تھوڑا بہت ہوتا ہے، ہڈی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی فوڈ ویلیو، مچھلیوں میں طاقتور ترین مچھلی، اس کے گوشت میں آپ سے کیا پردہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کو ابھی بیمار ہوئی تھی، ماشاءاللہ شی از اوور 80 years now. شی واز کوائٹ سک، انفلوئنزا ہو گیا تھا، فلو تھا، بخار تھا.
گلا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، تو میں نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ سول لا کے گھر میں پکوا کے والدہ صاحبہ کو جو کھلائی ہے، تو اب ماشاءاللہ شی از پرفیکٹلی فائن، 100% فٹ۔ تو نا یہ بہت سے شکاریوں کی پسندیدہ مچھلی ہے، اور پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ اس کو سول یا سولی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، انڈیا میں اس کو مرل یا مرلی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور برِ صغیر کے علاوہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق بعید کے اکثر ممالک مثلاً برما، تھائی لینڈ، فلپائن میں بھی، اور ایون انڈونیشیا میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے، جو کہ برِ صغیر میں آپ کہہ لیں کہ اس کی جو مطلب برِ صغیر میں خاص طور پہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ون آف دا موسٹ فیوریٹ مچھلی ہے، اور یہ زیادہ تر ٹھہرے پانیوں میں، ٹھیک ہے، پائی جاتی ہے، اور جہاں میں نے جیسے پہلے کہا کہ میٹھے پانی، ٹھہرے ہوئے پانی، اور اس کو سنیک ہیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سر جو ہے وہ بالکل اوپر سے سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی خوراک میں نا یہ ہے بڑی گوشت خور مچھلی ہے، کیونکہ اس کو مطلب جہاں پہ آبی حشرات الارض، کیڑے زیادہ ہوں، اور ایون آبی پودے کثرت سے پائے جائیں، یہاں پہ ان علاقوں میں یہ ہوتی ہے۔ اور اس کی خوراک میں جیسے میں نے کہا کہ چھوٹی مچھلیاں جو ہیں ان کو یہ ٹوٹ کے کھا جاتی ہے، اسی لیے فارمنگ میں فارمرز اس کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ فارمرز کے ہاں اگر آپ رکھیں گے تو وہ پھر چھوٹی مچھلیوں کو یہ کھا جائے گی، تو صرف سول ہی سول رہ جائے گی، باقی مچھلی پھر آپ نہیں پال سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی خوراک میں دیگر چھوٹے جو آبی جانور ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے جان کے کہ مینڈک جو ہے وہ اس کا من بھاتا کھا جائے، اور یہ پانی کی سطح پہ حرکت کرتی ہوئی ہر چیز پر راکٹ کی طرح آتی ہے، اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، طاقتور، ٹھک کر کے، اور یہ بھی کانٹے پہ بھی لگتی ہے، ٹھک کر کے چھنڈا مار کے جھٹکا دے کے یہ اس کو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے، اور پانی کی سطح پہ کوئی جو چیز تیر رہی ہو اس پہ تو یہ راکٹ کی طرح اٹیک کرتی ہے، اور اسے آپ کہیں کہ چیر پھاڑ کے یہ رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے نچلے اور اوپر کے جو جبڑے ہوتے ہیں نا، اس کا منہ کھول کے دیکھیں نا، تو نیچے اور جو اوپر کے جبڑے ہیں وہ بہت باریک اور نوکیلے دانتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جو شکار کو گرفت میں لیتے ہیں اور چیرنے پھاڑنے میں اس کو مدد دیتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے نا اسے آپ کہہ لیں کہ پریڈیٹر فش بھی کہتے ہیں، کیونکہ جبڑوں سے اور وہ ایسے کاٹتی ہے۔ اچھا، اس میں نا بہت ساری متنوع خصوصیات پائی جاتی ہیں، بڑی خصوصیات کی حامل ہے، دوسری مچھلیوں کے برعکس۔ آپ حیران ہوں گے، the only fish، کہ دوسری مچھلیوں کے برعکس یہ اپنے بچوں کی حفاظت اور پرورش بھی کرتی ہے، اور پاکستان میں اس کی ایک قسم اور بھی پائی جاتی ہے جسے کچھ لوگ ڈولا بھی کہتے ہیں، کچھ ڈولا عام طور پہ، ہم بھی بچپن میں ڈولا ہی کہتے تھے، ڈولا یا ڈولی مچھلی کہتے ہیں۔ اچھا، شکل اور حیت میں یہ بالکل ڈولا جو ہے نا یہ سول کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کا ڈولا جو ہوتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہی رہتا ہے، وہ 700 سے 800 گرام، لیس دین کلو ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی لذیذ اور قوت بخش مچھلی ہے جو میں نے سول کی بات کی ہے، اور اس میں کانٹے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا برائے نام ہوتے ہیں، اور اس کا میکسیمم ویٹ جو ہے 16 kg تک ہوتا ہے۔ میں عام طور پہ اس کو 2 سے 2.5 کلو والی لے کے آتا ہوں، اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ آج کل کے جو مچھلیاں مارکیٹ میں ہیں اس میں سب سے زیادہ مہنگی یہ ہے، 1300 روپیہ 1300 روپیز kg میں نے لاسٹ ویک لی، 1200 سے 1300 روپے kg ملتی ہے، جبکہ کانٹے والی عام مچھلیاں ماشیر، رہو جو ہے وہ آپ کو یا چائنا سلور اسکارپ، گراس اسکارپ، جس کو چائنا ماشیر بھی کہتے ہیں آپ، وہ کانٹے والی ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے 550 روپیہ کلو، یہ 1200 سے 1300 روپے kg۔ لیکن ابھی میں اس پہ نہیں آتا، جب آپ خریدنے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے ٹپس دوں گا۔ اچھا، پھر اب دوستو ہم آتے ہیں ٹراؤٹ فش کے اوپر۔ اچھا، ٹراؤٹ جو ہے نا وادی کاغان میں جو ندی نالے پائے جاتے ہیں اس کی اور جن کی تہہ جو ہے وہ پتھریلی ہوتی ہے، اور ان سے نا پانی کا بہاؤ جو ہے اور تیز ہوتا ہے پتھروں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے، اضطراب آمیز آپ کہہ لیں نغمہ جہاں سے پھوٹتا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ نا جھرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ایون اوپر میں نے انڈس ریور، گلگت سکردو میں بھی میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو ان علاقوں میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں نا، ان مچھلیوں کی آپ کہہ لیں کہ جسمانی ساخت اور فطرت بھی کچھ ایسی ہے
کہ نہ صرف یہ پانی کی مخالف سمت میں جاتی ہیں. ٹراؤٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ جدھر سے پوری سپیڈ سے ریلا آ رہا ہے یہ پانی کی مخالف سمت میں بڑی تیزی سے تیر سکتی ہیں، بلکہ پتھروں کے ساتھ چمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، وہاں پہ پتھروں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. اور اکثر مچھلیاں کائی پر بھی گزارا کرتی ہیں، مگر بعض مچھلیاں پتنگوں کے آپ کہہ لیں کہ جو نا پتنگوں کے جو پرور اور وہ گرے ہوتے ہیں یا ان کا جو گوشت گرا ہوتا ہے وہ بھی کھاتی ہیں. اور کاغان کی مچھلیوں میں سب سے خوبصورت اور طاقتور جو ہے نا وہ ٹراؤٹ مچھلی ہی ہے. خالی کاغان ناران میں نہیں ہے، اب تو یہ بیسیکلی تو یہ آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ برفیلے پانی ہے، لیس دین 0 ڈگری ٹیمپریچر ہے، وہاں پہ یہ پائی جاتی ہے، ٹھنڈے پانیوں کی مچھلی ہے. اور آج سے نا 20 سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں یہ مچھلی یورپ سے کشمیر لائی گئی تھی، اور پھر کشمیر سے اس کی افزائش نسل وادی کاغان میں بھی شروع کی گئی. وہاں پہ اب یہ فارمنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ فارمنگ بھی کی جاتی ہے. جب 2005 کا پاکستان کا زلزلہ آیا تو وہاں پہ یہ بہت سارے ان کے فش فارم تھے، کنار ریور کے اندر ہی تھے، تو بہت سارے فش فارم بھی بہ گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، ضائع بھی ہوئی تھی بہت ساری مچھلی، اور لیکن پھر لوگوں نے اس پہ رکھی ہے اور یہ بڑی زبردست ہے. مطلب اس میں آج بھی اس کی آپ کہہ لیں کہ افزائش نسل وہاں پہ کی جا رہی ہے، فارمنگ بھی کی جا رہی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے پہاڑی علاقے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہاں پہ بھی اس کی پرورش کی جا رہی ہے. یہ مچھلی تقریباً 10 سے 16 انچ لمبی ہوتی ہے. آپ کہنا کہ بہت زیادہ وزنی نہیں، اور پشتی، پنکھوں، سر اور جسم کے جو بالائی حصے ہیں اس پر سرخ اور سیاہ دھبے اس کی خاص پہچان ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. ریڈ اینڈ بلیک ڈاٹس بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتے ہیں. اور جسم کے جو زیریں حصے کا رنگ جو ہے وہ خاکستری ہوتا ہے، اور منہ میں تیز دانت ہوتے ہیں اس کے، اور جن کی مدد سے یہ دوسری مچھلیوں کے علاوہ چھوٹی جو ٹراؤٹس ہیں ان کو بھی کھا جاتی ہے، ہڑپ کر جاتی ہے. اور اس کے جسم میں کانٹے بہت کم ہوتے ہیں، یہ اس کی بیوٹی ہے، کانٹے اس میں بہت کم ہوتے ہیں. اور ذائقے میں یہ لذیذ ترین مچھلی میں کہوں گا پاکستان میں، ایون سول سے بھی زیادہ. جو میں نے بھی سول کا ذکر کیا تو ذائقے میں بھی یہ لذیذ ہوتی ہے، اور اسی بنا پر لوگ اسے باقی مچھلیوں پر ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ یہ ہمارے گرم پانی یا یہ نیچے والا آپ کہہ لیں ناردرن پنجاب میں بھی نہیں، مشکل ہے. ہاں پھر آگے صدرن پنجاب اور یہ ساؤتھ یا سندھ یا اس ایرے میں تو ہو ہی نہیں سکتی، تو زیادہ آپ کو یہ اوپر برفانی علاقوں میں کاغان، ناران اور گلگت سکردو، ہاں کوئٹہ میں بھی ولی تنگی ڈیم اور اس ایرے میں رکھی، اس ڈیم کے اندر بھی ہیں جو رکھی ہوئی ہیں گورنمنٹ لیول پہ، وہاں پہ افزائش نسل کی گئی تھی ان کی، تو آپ کو وہاں پہ بھی یہ اکثر ملے گی. اچھا جیسے میں نے کہا کہ کانٹے کم ہوتے ہیں، اچھا اور اس کو باقی مچھلیوں پہ ترجیح دی جاتی ہے اس کے ذائقے کی وجہ سے بھی. اور اکثر ٹراؤٹ مچھلی اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب مطلب وہ حرکات کی مرتکب پائی جاتی ہے. بڑی مچھلیاں اپنا ایک چھوٹا سا نا آپ کہہ لیں کہ ایک احاطہ منتخب کرتی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ بڑی جو ان میں سے ٹراؤٹس ہیں وہ اپنا ایک ایریا ڈیفائن کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں وڈیروں کا بڑے لوگوں کی پوش ایریاز ہوتے ہیں، سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنا ایک ایریا مخصوص کر لیتی ہیں جو بڑی مچھلیاں ہیں، اور اس احاطے میں، اس ایریے میں کسی دوسری مچھلی کو داخل ہونا سمجھ لیں کہ موت کو دعوت دینے کے مرتکب ہے، اور مترادف ہے، بلکہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اچھا پانی کے بہاؤ کے خلاف برق رفتاری سے سفر کرنے والی یہ طاقتور مچھلی جب دریا کی تہ میں پتھروں پر جلوہ فگن ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شاہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھا ہوا ہو. یہ بڑی مزے کی ہے. اچھا دوستو اگلی قسم پہ آتے ہیں، سنگھاڑا یا سنگھاڑی. اچھا جو میں نے رہو کا ذکر کیا تھا یا اوپر تھیلا رہو، اور وہ ان میں کانٹے ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، لیکن جو سول کا میں نے کہا تھا، سول میں برائے نام کانٹا ہوتا ہے. پھر ایون جو میں نے اس کو گلفام کا کہا تھا، گلفام میں بھی بہت کانٹے ہوتے ہیں. اب یوں کہہ لیں کہ جن مچھلیوں پہ عام فہم انداز میں چانن ہوتا ہے نا،
اور جس کو وہ ریزر کے ساتھ وہ اسکریچ کر کے ان کے اوپر چانن چمک چمک والے جو اتارتا ہے جو شاپ کیپر، تو جن مچھلیوں پہ چانن ہوتے ہیں زیادہ تر وہ کانٹے والی ہوتی ہیں۔ سول پہ بھی باریک باریک چانن معمولی سا ہوتا ہے، برائے نام ہوتا ہے، وہ اسکریچ کر کے اتارتا ہے، لیکن سول میں کانٹا کم ہوتا ہے۔ اور ٹراؤٹ میں بھی کانٹا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سنگھاڑا۔ اب سنگھاڑا یا سنگھاڑی بھی اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں، اس میں کانٹا بالکل برائے نام کیا ایک ہڈی ہوتی ہے، میں آگے ذکر کرتا ہوں، نہیں ہوتا، اور عام لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ سکن والی مچھلی ہے، اس پہ چانن نہیں ہوتے، اس کا سرمئی رنگ اور ایک سکن ہوتی ہے، خالی کھال والی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کیٹ فش کے خاندان میں سے آپ کہہ لیں کہ سب سے نفیس مچھلی ہے کیٹ فش، کیونکہ اس کی مونچھیں بھی کیٹ فش اس لیے کہتے ہیں کہ مونچھوں کی وجہ سے۔ کیٹ فش کی فیملی میں سے آپ کہیں کہ یہ نفیس ترین مچھلی ہے۔ اس کا جو رنگ ہے نا لائٹ گرے، بلکہ ہلکا سرمئی رنگ آپ کہہ لیں، وہ ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے۔ اچھا، دائیں بائیں اور پشت والے پنکھ جو ہوتے ہیں اس کے پر جن سے تیرتی ہے، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور نوکدار کانٹے کی طرح، کانٹا ہوتا ہے ایک قسم کا آپ کہہ لیں، اور جسم لمبوترا اور تھوتنی اس کی لمبی ہوتی ہے، جو ماؤتھ ہے وہ لمبی ہوتی ہے اور سخت ہڈی کی ہوتی ہے۔ مطلب وہ جب وہ خرید رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے تیز ٹوکے کے ساتھ اس کو نا توڑتا ہے۔ اچھا، منہ کے اگلے سرے پر اور اوپرلی اور نچلے جو لب پر 4 سے 6 آپ کہہ لیں اینٹینا نما مونچھیں ہوتی ہیں اس کی، 4 سے 6، جو میں نے پہلے کہا یہ اینٹینا کی طرح۔ یہ چیز کیٹ فش کی تمام اقسام میں مشترک ہے، اور ان کے ذریعے انہیں اپنے شکار کے تعین کرنے میں نا مدد ملتی ہے، یہ جو اینٹینے کی طرح مونچھیں ہوتی ہیں۔ اور یہ گوشت خور مچھلی ہے، یہ بھی گوشت خور مچھلی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو ہڑپ کر جاتی ہے، اور اس کی خوراک میں چھوٹی مچھلیوں کے علاوہ دیگر جو آبی جانور ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اچھا، اس کا گوشت جو ہے وہ ہلکا زردی مائل رنگ کا ہوتا ہے، ذائقے کے لحاظ سے بہت پسند کی جاتی ہے کیونکہ کانٹا اس میں بالکل نہیں ہوتا، اور کافی مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے۔ اس کا عام وزن 12 کلو تک پایا گیا ہے، اور یہ دریائی مچھلی ہے۔ بیسیکلی فارم میں اس کو عام طور پہ فارمرز کو نقصان ہوتا ہے کہ اس کو پالا تو پھر اس کے لیے گوشت، اور اس کو گوشت کھلانا پڑے گا یا چھوٹی مچھلیاں کھلانی پڑیں گی، تو وہ اتنی زیادہ اکنامیکل نہیں ہوتی، اور ذائقے کے لحاظ سے میں نے کہا بہت پسند کی جاتی ہے۔ 12 کلو تک اس کا میکسیمم ویٹ ہوتا ہے، اور برِ صغیر کے تمام دریاؤں میں، عموماً آپ کہہ لیں دریائے سندھ میں بالخصوص، توسا، بیراج، چشمہ بیراج، وہاں پہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ایون ستلج میں ہم نے اس کو دیکھا، وہاں پہ پائی جاتی ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ وزن جو ریکارڈ کیا گیا پاکستان میں وہ 18 کلو تک کا ہے۔ اچھا، یہ دوستو مطلب تھوڑی سی مہنگی، کانٹے والی کی نسبت یہ مہنگی ہوتی ہے۔ میں جب بتا رہا ہوں ساتھ کمپیریزن پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ سول 1200 روپیہ کلو ہے، 1 کلو 1200 روپیہ، لیکن اس کا سر اور باقی معمولی سے چانن نہ ہونے کے برابر وہ اتار کے موسٹلی اس میں سے گوشت ہی نکلتا ہے، یعنی آپ 2.5 کلو لیں گے تو 1.25 کلو اس میں سے گوشت نکل آئے گا۔ اسی طریقے سے سنگھاڑے میں بھی سارا گوشت ہی ہے۔ سنگھاڑے کا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ بہت فریش آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتی، اور سنگھاڑے کی جو بیوٹی یہ ہے کہ اگر فریش ملے تو اس سے اچھی کوئی مچھلی نہیں ہے۔ اس کو آپ فرائی کے علاوہ آپ اس کا سالن بھی لوگ بڑے شوق سے بناتے ہیں، طاقت بخش مچھلی ہے، فوڈ ویلیو اس کی بھی بہت ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل رہی تھی، وہ یہ تھا کہ وہاں پنڈی اسلام آباد میں اس کا ریٹ، اگر سنگھاڑا اگر سول جو ہے 1200 کی ہے یا 1300 روپے کے جی ہے، تو یہ 1000 سے 1100 روپیہ کے جی آپ کو سنگھاڑا بھی ملتی ہے، مطلب مل جانی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور مچھلی جس کو آپ گونج یا سندھی کھگا کہتے ہیں، یہ کیٹ فش کے خاندان کی ایک بے ڈھنگی شکل کی مچھلی ہے۔ اس کا شمار تازہ پانی کی آپ کہہ لیں سب سے زیادہ وزن والی مچھلیوں میں ہوتا ہے، اور اس کا وزن 80 کلو تک، جو میں نے ابھی تک ساری ڈسکرائب کی، اس کا ویٹ 80 کے جی تک ہو جاتا ہے، اور عادتاً یہ بہت خوnkhoar ہوتی ہے۔ اس کا منہ چوڑائی میں بہت زیادہ، ہونٹ بہت موٹے موٹے اور سخت ہوتے ہیں، اور جن میں اوپر اور نیچے کی طرف نوکدار دانت ہوتے ہیں، اور اس کا شمار بھی گوشت خور مچھلیوں میں
ہی ہوتا ہے، اور اس کا وزن دوسری مچھلیوں کی نسبت تیزی سے بڑھتا ہے. یہ مطلب گرو بڑی کوئکلی کرتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ یہ بہت سست ہوتی ہے، اور کانٹے میں پھنسنے کے بعد یہ پانی کی تہہ میں بیچاری بیٹھ جاتی ہے، اور اس وجہ سے وزنی ہونے کے باوجود اسے پانی سے باہر نکالنے میں مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ بیٹھی ہوتی ہے بیچاری. اس کو نکال لیتے ہیں. کئی دفعہ تو شکاری اگر زیادہ گہرائی نہ ہو تو نیچے اتر کے اس کو جفی مار لیتے ہیں. تو اس میں دیگر مچھلیوں کی طرح کانٹے نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ اس کی ایک بیوٹی ہے. اور درمیان میں آپ کہہ لیں کہ جانوروں کی طرح اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ذائقے میں کچھ خاص نہیں ہوتی. البتہ اس کا شوربہ آپ کہہ لیں اچھا بنتا ہے، اور اس کی ایک عادت ہے کہ ہر متحرک چیز پر یہ حملہ آور ہوتی ہے، اور اسے اپنے نوکیلے دانتوں سے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کٹر کا کام لیتی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ پائی جاتی ہے. اور انڈیا میں اکثر اسے ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اس مچھلی نے چھوٹے جانوروں اور بچوں پر حملہ بھی کیا. یہ انڈیا سے کچھ خبریں کہیں میں نے پڑھی تھیں، اور بعض اوقات انہیں گھسیٹ کر پانی میں بھی لے گئی. تو اس لحاظ سے یہ خطرناک مچھلی ہے. اچھا دوستو، ایک اور قسم ملی مچھلی، ٹھیک ہے نا. اس کو ملی مچھلی یا ویلیگو بھی کہتے ہیں. ویلیگو پتہ نہیں، ویلیگو ایٹو AWTU اس طرح کا نام بھی ہے. ملی مچھلی جو ہے نا کیٹ فش خاندان کی سب سے زیادہ خونخوار مچھلی ہے، اور یہ ہر چیز ہڑپ کر جاتی ہے، اور یہ بہت ہی ایگریسو مچھلی کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں گند بلا سب کچھ کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے میٹھے پانی کی شارک مچھلی بھی کہہ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے. اس کا منہ چوڑائی میں زیادہ، بالائی اور زیریں ہونٹ جو ہیں لپس جو ہیں اس کے، وہ بہت سخت، اور ان میں سوئی کی طرح باریک اور نوکدار کانٹے ہوتے ہیں، جو شکار کو گرفت میں لے کے نا دانت کی طرح کانٹے ہیں اس کے اندر، وہ شکار کو گرفت میں لینے اور اسے چیرنے پھاڑنے میں مددگار ہوتے ہیں. اور اس کا جسم آپ کہہ لیں کہ چپٹا، اور گہرائی میں زیادہ، اور رنگت اس کی سیاہی مائل یا سرمئی ہی ہوتی ہے. اور زیریں حصے میں دم تک جھالر نما پنکھ ہوتا ہے، جو کہ اس کو جھالر نما، جس کو آپ کنگھی نما نہیں کہتے ہیں، ایسے مطلب پنکھ ہوتا ہے لیکن وہ جھالر نما ہوتا ہے، جیسے بال ایسے کنگھی سی ہوتی ہے نا، جو اس کو تیزی سے حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے. اور یہ 40 کلو تک عام طور پہ مل جاتی ہے، پائی جاتی ہے. مگر بے دریغ آپ کہہ لینا شکار اور پانی کی کمی اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے 14 یا 15 کلو سے کہہ لیں کہ زیادہ یا کم کی یہ دیکھنے میں نہیں آتی. اور اچھا دوستو، یہ تو بڑی اقسام تھی مچھلیوں کی نا جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا میں اس کی فوڈ ویلیو پہ اور بات کرنا چاہوں گا، اور پھر میں آپ کو خریدنے کا طریقہ بتاؤں گا. دیکھیں، ایک سائنسی تحقیق کے مطابق زمین پر مچھلی کا وجود اندازاً 53 کروڑ سال سے ہے، اور انسان ابتدا سے ہی مچھلی کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا رہا. دنیا میں نا مچھلی کی، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ تقریباً 40,000 اقسام پائی جاتی ہیں، اور جن کو پانی کی قسم کے لحاظ سے بھی پہچانا جاتا ہے، جیسے سمندر، دریا، جھیل، جوہر اور تالاب میں پائی جانے والی مچھلیاں خصوصیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. موٹا موٹا میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مچھلیوں کی جو اقسام ہیں، دریائی مچھلیوں میں روہو، تھیلا جو میں نے آپ سے ذکر کیا، ماہ شیر، پھر موری، چڑا، تھیلا کئی وہ کچھ لوگ اس کو ہی کہتے ہیں، پھر ایون سول، ٹھیک ہے نا. اور اگر پاکستان میں آپ اوپر جو بالائی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ٹراؤٹ. اچھا، یہ تو وہ ہیں چھلکے والی مچھلیاں، جبکہ ملی، کھگا، بام. اچھا، بام کا میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا، سوری. بام مچھلی جو ہے نا وہ سانپ کی طرح ہوتی ہے، وہ سانپ کی طرح ہوتی ہے بالکل. کئی لوگ تو اس کو کھاتے ہی نہیں ہیں، یار یہ سانپ ہے میں اس کو کیوں کھاؤں، لیکن اس کے اوپر اور نیچے کنگھی ہوتی ہے، وہی جھالر نما کنگھی پر ہوتے ہیں، وہ تیرتی ہے بیچاری، اور بڑا لذیذ گوشت ہوتا ہے اس کا، اور وہ پانی میں ایسے سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی جاتی ہے، اور بڑی تیزی سے اس کے اوپر جو کنگھی ہے وہ بڑے ہاتھ لگائیں تو مطلب کانٹے آپ کو کٹ لگ سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پنڈی کے گرد و نواح میں یا آبائی علاقے میں جب ہم بچپن میں شکار کے لیے گئے تو میں اپنے ماموں، اللہ مغفرت فرمائے، ماشاءاللہ بڑے اچھے فشنگ کے وہ تھے، شکار بھی ہمارے استاد ہی تھے.
تو ان کے ساتھ جب ہم گئے نا تو میں نے وہ کانٹا ڈالا ہوا تھا اور بڑا زوردار کوئی بھاری بھرکم چیز لگی تو میں نے اسے کھیل کے جھٹکے سے باہر پھینکا تو وہ یوں بل کر رہی تھی. تو میں ایک دم دوڑ پڑا, میں کہ مامو جان سانپ, میں ڈنڈا ڈھونڈ رہا ہوں, بچے ہی تھے اب. انہوں نے کہا نہیں یار بڑا زبردست بام پکڑا تم نے, بام مچھلی. وہ تو خوشی سے آ کے اس کو کانٹے سے نکالا انہوں نے, اینڈ دیٹ واز ویری ٹیسٹی جب میں نے اس کو کھائی. تو بات کر رہے تھے کہ جو وہ تو میں نے پہلے چھلکے والی جس کے اوپر چانن ہوتے ہیں, جن کے اندر پھر آپ سمجھ لیں کانٹے بھی ہوتے ہیں لیکن سول میں نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں معمولی, یا ٹراؤٹ میں نہیں ہوتے. لیکن جو سکن والی مچھلیاں ہیں ان میں عام طور پہ آپ کو کانٹا نہیں ملتا, جس میں ملی میں نے ذکر کیا, کھگا کیا, بام ابھی میں نے بتا دیا اس میں کانٹا نہیں ہوتا, سنگھاڑا میں نے آپ کو بتایا. اچھا ملی اور سنگھاڑا کم و بیش عام لوگ اس سے نا مغالطہ بھی کھا جاتے ہیں کہ مونچھوں والی کیٹ فیملی والی ہے نا, مونچھیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے, لیکن نہیں, شکاری پہچانتا ہے کیونکہ ملی کے ساتھ کنگھی ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ جھالر نما اس کی کنگھی جو ہے, اور ویلیو میں قیمت میں آج کل تو وہ بھی تقریباً سنگھاڑا کے برابر ہی 1100 روپے کے جی مل رہی ہے پنڈی اسلام آباد میں, لیکن اصل میں اس کی ویلیو کم ہے سنگھاڑا کی نسبت. اور سنگھاڑا کی جو ویلیو ہے, فوڈ ویلیو بھی یا ٹیسٹ بھی, وہ سول سے کم ہے اس حساب سے. لیکن سنگھاڑا کی میں نے بتایا نا کہ اس کی وہ پر ہوتے ہیں, مونچھیں دونوں کی ہیں ملی اور سنگھاڑا کی. سنگھاڑا کے تیز پر ہوتے ہیں جس سے وہ تیرتا ہے, اس کی ملی کے وہ سائڈ پہ بھی ونگز ہوتے ہیں, لیکن جو اوپر اور نیچے اس کے نا کنگھی سی ہوتی ہے جھالر نما, جن سے یہ تیرتی ہے, جو سنگھاڑا پہ نہیں ہوتی. تو ہم بات کر رہے تھے سکن والی, جس میں ملی, کھگا, بام, سنگھاڑا اور سول کو آپ اس طرف بھی لیتے ہیں کہ سکن ہی ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا نا چانن نہ ہونے کے برابر ہے. اور سرمئی, جس کو آپ سرمئی سائمن بھی کہتے ہیں لوگ, یہ بغیر چھلکے والی عام طور پہ, یہ سرمئی سائمن ویسے تو دیکھا جائے تو سمندری مچھلی ہے, میں اس کو کہتا ہوں. تو یہ بغیر چھلکے والی ہیں, سکن والی ہیں, اور ان میں سے بعض جو ہے وہ سمندری مچھلیاں بھی دریاؤں میں داخل ہو جاتی ہیں. اور جیسا کہ دریائے سندھ کی پلہ مچھلی کوٹری, حیدرآباد اور سکھر میں شوق سے کھائی جاتی ہے. ٹراؤٹ جو ہے وہ ٹھنڈے پانیوں کی میں نے بتا دیا. اور سمندری مچھلیوں میں نا پاکستانی سمندروں میں, خاص طور پہ پاکستانی سمندروں میں پائے جانے والی مچھلیاں تقریباً وہی ہیں جو دوسرے آپ کہہ لیں گرم ممالک میں ہوتی ہیں. البتہ پاکستانی ساحلوں سے جھینگوں کی جو ہے نا عمدہ اقسام حاصل ہوتی ہیں, جو ہم برآمد بھی کرتے ہیں, پاکستان ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. اور سمندری مچھلیوں کی مشہور اقسام میں آپ کہیں تو ہیرا, ڈانگری, سرمئی سائمن جس کو ہم کہتے ہیں, اور پھر کنڈ ہے سفید اور کالی, پھر پاپلیٹ. ہاں پاپلیٹ جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے, کچھ لوگ پاملیٹ بھی کہتے ہیں, پاپلیٹ بھی کہتے ہیں. وہ ایسے خوبصورت سا اس کا منہ ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے چانن بھی ہوتے ہیں, ایسے گولائی پہ ہوتی ہے, اوپر سے دیکھیں تو آپ کو ایسے ہاتھ کی طرح, آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کا ہاتھ ہے, اوپر سے آپ کو ایسے ہتھیلی, اوپر ٹاپ پتلی سی نظر آئے گی, نیچے اس کی اتنی گہرائی ہوتی ہے. اور یہ پاملیٹ بڑی اچھی مچھلی ہوتی ہے, اور سفید اور کالی دو طرح کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ککڑ, ڈانڈیا, یہ سمندر کی مشکا وغیرہ جو ہیں یہ بھی آتی ہیں, مطلب مختلف شہروں میں پاکستان میں بک رہی ہیں. اچھا سب سے بہترین مچھلی, مفید ترین مچھلی تو وہ ہوتی ہے کہ مطلب میں آپ خریداری کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ نہ تو بہت چھوٹی اور نہ ہی بہت بڑی ہو, وہ کم گہرے پانیوں میں رہتی ہو, پانی صاف اور چلتا ہو, اور اس کی غذا کے لیے بھی پانی میں ہی آبی نباتات موجود ہوں, نیچرل یعنی بریڈنگ اس کی ہو رہی ہو. پانی مطلب میں اگر وہ سارا ہو تو جس دریا میں آپ کہہ لیں کہ مچھلی پائی جائے اس میں پتھر اور ریت موجود ہوں, پانی پر آپ کہہ لیں کھلی دھوپ پڑتی ہو, دھوپ میں یہ گرو کرتی ہیں, درختوں کے سائیں تلے نہیں, اور اس کا پانی رواں ہو اور جس میں موجیں اٹھتی رہتی ہوں. مچھلی کی قسمیں بہت سی ہیں, لیکن بہترین وہ ہے جس کا ذائقہ اچھا لگے, جلد موٹی نہ ہو, گوشت زیادہ چکنا اور باسی نہ ہو. اور جس مچھلی میں, اور چکنا اور باسی وہ میں بتاؤں گا کہ مطلب اس کو آپ کیسے پہچانیں گے. اچھا جس مچھلی میں نا چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں غذائیت بھی کم ہوتی ہے, پھوکا ہو جاتا ہے اس کا گوشت. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیسٹ بھی آپ کو مزہ بھی نہیں آتا, ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو کانٹا ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ اتنی زیادہ پسند نہیں کی جاتی. اچھا پکانے کا جو اس کا طریقہ ہے, پکانے کے لحاظ سے میں کہوں گا, کھانے کے لحاظ سے سب سے بہترین اور مفید مچھلی, مفید جو ہے نا وہ تو سالن میں ہے, کیونکہ یہ جلد ہضم بھی ہوتی ہے, اور اس کی جتنی انرجی ہے وہ اس کری میں, اس سالن میں آپ کے پاس
پہنچتی ہے۔ بغیر تیل کے اسٹیم کی ہوئی مچھلی بھی آپ کو صحت کے لیے اچھی ہے، لیکن تلی ہوئی مچھلی دیر سے ہضم ہوتی ہے اور اس کے کئی نقصانات ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ کی دل کی بیماریوں کا اچھا علاج نہیں کرتی، بلکہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے، کیونکہ آئل میں آپ اس کو فرائی کرتے ہیں۔ اچھا، مچھلی جسم کو یہ والی جو تلی ہوئی آپ کو فربا بھی کر دیتی ہے، اور ایون جس کو ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں، خشک کھانسی اور ضعف گردہ میں ویسے مچھلی مفید ہے، اور یہ گردوں کو طاقت دیتی ہے اور جسم سے کمزوری دور کرتی ہے۔ مچھلی کھانے یا اس کا شوربہ پینے سے کئی زہریلے جانوروں کے ڈنگ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ مچھلی جو ہے نا وہ جلد ہضم بھی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ ہو تو دیر تک دیر لگ جاتی ہے کھانے میں بھی، لیکن اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ فارمی مچھلی اور سمندری مچھلی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فارمی، دریائی اور سمندری کا تھوڑا سا موازنہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مچھلی کی زندگی پانی سے ہے، اور پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ فارمی مچھلی مصنوعی تالابوں میں پرورش پاتی ہے، جہاں پانی لمبے عرصے تک ٹھہرا رہتا ہے اور سارا پانی تبدیل بھی نہیں کیا جاتا، تو اس لیے وہ پانی گندا اور زہریلا ہو جاتا ہے، اور مچھلی اپنی سانس اور خوراک دونوں اس پانی سے حاصل کرتی ہے۔ لہٰذا جس طرح انسان گندا پانی پینے سے ہیپیٹائٹس، ٹائیفائڈ وغیرہ کا شکار ہو جاتا ہے، تو مچھلیاں بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بلکہ مر بھی جاتی ہیں۔ اور ظلم کی حد یہ ہے کہ بعض ظالم لوگ وہ مردہ مچھلیاں بھی عوام کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مچھلی تو حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی، طوفان میں الٹی تیر رہی ہو یا الٹی تہہ میں بیٹھی ہو، مری ہوئی ہو، وہ نکال کے وہ بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ ذرا کم قیمت پہ فروخت کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ فریش نہیں ہے۔ اچھا، خاص طور پہ نا ہوٹلوں والے ایسی مچھلی سستے داموں خرید کر اپنے گاہکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ میسٹ اور وہ سارا ڈال کے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں، لیکن یہ مچھلی بھی میں کہوں گا کہ برائلر چکن کی طرح کمزور اور بے جان ہوتی ہے۔ فارمی مچھلی جیسے برائلر چکن ہے، جیسے یہ ہے جو اپنے کھانے والوں کو فائدے کی بجائے نقصان زیادہ دیتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہمیشہ دریائی یا سمندری مچھلی کھائیں۔ اب میں فارمی مچھلی کی یہاں پہ آپ کو پہچان بتا ہی دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں دو ہوتی ہیں، یا سلور سکارپ ہوتی ہے یا گراس سکارپ ہوتی ہے۔ دیکھنے میں آپ کو روہو کی شیپ کی نظر آتی ہے، قد بہت اور سائز بھی بڑا ہوتا ہے، وزن بھی 2.5 ساڑھے 3 کلو کا ڈمرے بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں غذائیت بالکل نہیں ہوتی۔ کانٹا بھی اسی طرح بے انتہا ہوتا ہے، گوشت اس کا پھوکا پھوکا سا آپ نکالیں گے تو جیسے ڈرائی سا، اس میں کوئی وہ چکنائی اس طرح کی نہیں ہوتی۔ یہ اور اس کی پہچان یہ ہے، مارکیٹ میں جائیں نا، لیڈیز کو تو عام طور پہ فراڈ لگا جاتا ہے وینڈر جو ہے، تو میری جو بہنیں اور لیڈیز اور بیٹیاں اور چھوٹے بڑے سب سن رہے ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جب بھی جائیں تو یہ فارمی، آپ کہیں گے نا یہ فارمی تو نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں یہ فارمی نہیں ہے، آپ خود پہچانیں۔ دیکھیں اس کی پہچان یہ ہے، میں آج تو یہ ولاگ کر کے نا کوشش کروں گا کسی دن آپ کو یہ ہر طرح کی ایک مچھلی آپ کی خاطر، میں وینڈر کے پاس جا کے کرنا نہیں چاہتا، وہ مناسب نہیں لگتا، لیکن میں لا کے آپ کو ایک کی پہچان دکھا بھی دوں گا، تصاویر بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہی اسی طرح روہو کی طرح ہوتی ہے، اوپر چانن ہوتے ہیں۔ روہو کے چانن، دریائی مچھلی جو ہے اس کے اوپر جو جس کو آپ چھلکا کہتے ہیں، جس سے وہ سکریچ کر کے گول گول گر رہے ہوتے ہیں، اتار رہا ہوتا ہے، اس کے موٹے ہوتے ہیں، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک چھوٹے سکے کے برابر ہوتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، دریائی ہے، وہ روہو ہے۔ فارمی کے اوپر یہ جو چائنا سلور سکارپ اور گراس سکارپ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو گھاس اور وہ ٹوکا مشین لگا کے لوگ کاٹ کاٹ کے کترا بھی ڈال رہے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے بھی ڈال رہے ہیں، کھا پی کے بڑی ہوتی ہے، وزن کیا ہوتا ہے یا فیڈ ڈالتے ہیں۔ اس کے چانن باریک ہوتے ہیں، ایک تل کی طرح، آپ سمجھ گئے ہیں، جیسے بالکل ایک تل کی طرح چھوٹے چھوٹے باریک چانن وہ سکریچ کر کے اتارے، چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ تو فارمی مچھلی ہے جس پہ چانن یا چھلکا جس کو سکریچ کر کے اتار رہا ہوتا ہے، وہ تیز وہ ایسے کیلوں کے ساتھ کھٹ کھٹ کر کے سکریچر کے ساتھ سکریچ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ مچھلی جو ہے موٹے چانن والی تو ٹھیک ہے، دریائی ہے، کانٹے والی ہوگی وہ بھی، لیکن یہ جو ہے فارمی ہے جس کے اوپر چانن چھوٹے ہیں۔ ایک تو یہ پہچان ہے۔
اچھا، اب مچھلی کی تھوڑی سی خصوصیات بھی ساتھ بتاتا جاؤں. یہ فارمی کی میں نے پہچان آپ کو بتا دی. یہ دل اور دماغ کے لیے مفید ہے. طب نبوی میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ بھی ہیں. حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی محاذ پہ کہیں بھیجا، تو آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دریا سے، بحر سے بہت بڑی مچھلی ان کے لیے نکلی. اور وہ مچھلی اتنی بڑی، اور کتنے دنوں تک، بڑے لشکر کو آپ حیران ہو جائیں گے. 1200 آدمی تھا اس لشکر میں، 1500 مجاہد تھے. وہ کتنے دنوں تک وہ مچھلی کھاتے رہے. تو بعد میں اس کی ایک پسلی جو تھی حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں کر کے کمان کی صورت میں زمین میں گاڑا، تو ایک پورا اونٹ کھڑی حالت میں اس کے اوپر سوار بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے نیچے سے گزر گیا. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طب نبوی میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مچھلی میں بہت فوڈ ویلیو ہے، یہ دل اور دماغ کے لیے مفید ہے. آپ دیکھیں کہ مچھلی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور دماغ کے خلیات کی حفاظت کرتا ہے، اعصابی نظام کو مضبوط اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے. کئی دفعہ بچے نخرے کرتے ہیں، نہیں کھانی فش. آپ ان کو ضرور کھلائیں. میں جو آپ کو یہ فوڈ ویلیو ان کو بھی بتا دیں کہ دماغ کے خلیات کی حفاظت کرتا ہے مچھلی کا گوشت، اعصابی نظام کو مضبوط اور یادداشت کو بہتر کرتا ہے. بچوں کو تو یادداشت کی ضرورت ہے. تو اس سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایون افسردگی، ڈپریشن اور گہری پریشانی سے بھی مچھلی کا گوشت آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اومیگا 3 دماغ کے ساتھ دل کے لیے بھی مفید ہے جو مچھلی میں پایا جاتا ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق ہفتے میں 2 دفعہ مچھلی کھانے سے دل کی بیماری اور سٹروک کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. لیکن پہلے سے دل کے مرض میں مبتلا لوگوں کو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ مچھلی استعمال کرنی چاہیے، یہ میرا بتانا فرض بنتا ہے. اچھا، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے بارے میں ہے کہ یہ روغنی تیزاب یا فیٹی ایسڈ اومیگا 3 ایک قسم کا ضروری فیٹی ایسڈ ہے، یعنی اسے ہمیں اپنی خوراک سے حاصل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جسم میں ضرورت سے بہت کم بنتا ہے. فیٹی ایسڈ جو ایسڈ ہے، اس کی 3 اقسام ہیں، مطلب جس میں ڈی ایچ اے پی اے اور پی ایل اے، ٹھیک ہے، سوری اے ایل پی یہ ہے. اچھا، ڈی ایچ اے اور ای پی اے مچھلی اور دوسری سمندری مخلوقوں میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور وہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے جو کسی بھی اور خوراک سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. البتہ جو ہے اے ایل اے یہ پودوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسا السی کے بیج، پھر اخروٹ وغیرہ، ان سے وہ مل جاتا ہے. اچھا، اومیگا 3 جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ جھلیوں کے اہم اعضاء جو ہیں جو آپ کے جسم کے ہر خلیے کو گھیرے ہوئے ہیں. ڈی ایچ اے کی سطح خاص طور پر ریٹنا، جو آنکھ ہے آپ کی، دماغ اور سپرم سیلز میں زیادہ ہوتی ہے. اومیگا 3 جو ہے وہ آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے کیلوریز بھی فراہم کرتا ہے اور آپ کے دل، خون کی نالیوں، پھیپھڑوں اور مدافعتی نظام اور ایون جو ہے نا ہارمون پیدا کرنے والے غدود کا جو نیٹ ورک ہے، اس میں بھی بہت کام کرتا ہے. اومیگا 3 کی اس غیر معمولی افادیت کی وجہ سے ماہرین صحت تجویز کرتے ہیں کہ سارا سال ہفتے میں ایک دو دفعہ مچھلی یا جھینگے وغیرہ کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف سردیاں آتی ہیں تو چلو جی کچن کا حصہ بن گئی مچھلی، 2-4 دفعہ لے آئے تو بس. نہیں، یہ سارا سال ایون ماہرین ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو فوڈ کا حصہ بنانا چاہیے. لیکن یاد رہے کہ زیادہ درجہ حرارت پہ فیٹی ایسڈ جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے مچھلی کو فرائی کی بجائے سٹیم یا بیک کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا، مچھلی میں پائے جانے والے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ یہ پھیپھڑوں میں ہوا کے جو بہاؤ ہے اس کو بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں کو انفیکشن سے پاک رکھتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں سردی اور فلو کو بھی شکست دیتے ہیں. سردیوں کے مہینے میں اور جوڑوں کے جو درد کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں ان کا سردیوں کے ساتھ ایک بڑا طویل مدتی تعلق ہوتا ہے. جیسے ہی سردیاں ہوتی ہیں
تو یہ جوڑوں کے درد شرد پٹھوں کے درد یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بندھن کو توڑنے کا بہترین طریقہ بھی مچھلی کا ہی استعمال ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سوزش کو کم کر کے اور گھنٹیا کی علامات کو کم کر کے ایسی حالتوں کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مچھلی میں پروٹین کی بابت۔ دیکھیں مچھلی میں پروٹین کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یہ پروٹین جسم کی مجموعی نشو و نما اور پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتی ہے، اور پروٹین کی وجہ سے بچے بوڑھے دونوں جو ہیں مچھلی کھا سکتے ہیں۔ مچھلی میں تقریباً 20% اچھی کوالٹی کی پروٹین ہوتی ہیں۔ 20% از اے ہیوج نمبر ویورز، جو باقی گوشت کے مقابلے میں جلد ہضم بھی ہو جاتی ہیں، اور مچھلی اگر بغیر روٹی کے کھائی جائے تو اوسطاً 4 گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں وائٹامن ڈی کی جانب۔ تقریباً 40% لوگوں میں وائٹامن ڈی کی سطح کم ہوتی ہے، 40%، اور اس کا تعلق دل کی بیماریوں، ذیابیطس، کینسر، ایون ڈیمنشیا جو آپ کہتے ہیں نا میموری لاس وغیرہ، اور کچھ خودکار مدافعت کی بیماریوں سے بھی ہے۔ سو وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سورج کی روشنی ہے۔ تاہم چربی والی مچھلی وائٹامن ڈی کے چند غذائی ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اچھی مقدار میں آپ کی جسم میں وائٹامن ڈی کا حصہ ڈال سکتی ہے، اور آپ کی خوراک میں وائٹامن ڈی کی مناسب مقدار کیلشیم کے جذب کرنے میں بھی مدد کرتی ہے، اور کیلشیم کی کمی بھی آج کل اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ آپ مچھلی سے پورا کرتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور ہے وائٹامن B12۔ مچھلی میں پائے جانے والا وائٹامن B12 صحت مند سرخ خون کے خلیوں کی نشو و نما، ڈی این اے کی تولید اور اعصابی افعال کے لیے اہم ہے۔ کافی مقدار میں وائٹامن B12 کا استعمال ڈیمنشیا، یہ میموری لاس اور دل کی بیماری کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے، اور وائٹامن B12 کی کمی دائمی تھکاوٹ اور خون کی کمی جیسے مسائل سے بھی منسلک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں بینائی اور آنکھوں کی صحت کے بابت۔ دیکھیں ایجنسی فار ہیلتھ کیئر ریسرچ اینڈ کوالٹی نے دریافت کیا کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بینائی اور آنکھوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ اور آنکھیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ میں بہت زیادہ مرتکز ہوتی ہیں، اور انہیں اپنی صحت اور کام کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور مچھلی ان اچھی چربی کے بہترین ذرائع میں سے ہے، ایک ذریعہ ہے، اور مچھلی میں وائٹامن اے کی موجودگی میں بینائی بڑھانے میں بھی ہمیں مدد ملتی ہے۔ اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ وائٹامن اے ہماری بصارت کو جو ہے برقرار رکھنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو مچھلی انسانوں میں رات کے اندھے پن کو روکنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بھی میں بتانا چاہتا ہوں مچھلی کے استعمال میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی کہاوت ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یا ہر چیز کی زیادتی بری ہے۔ اس لیے جو بھی چیزیں کھائیں میانہ روی سے کھائیں، اور تاکہ اس کے فوائد آپ حاصل کر سکیں اور اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ سمندری مچھلی کی بعض اقسام ایسی ہیں جن میں مرکری کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑے سائز اور بڑی عمر کی مچھلی میں بھی مرکری کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے ایسی مچھلی کم سے کم کھائیں۔ فارمی مچھلی کو رہنے کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ قدرتی ماحول میسر نہیں ہوتا جس میں وہ صحیح طرح نشو و نما پا سکے، اس لیے فارمی مچھلی سے اجتناب ہی کریں۔ اچھا ہمارے ہاں سب سے زیادہ فرائی مچھلی پسند کی جاتی ہے، جو کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، حالانکہ ٹیسٹ وائز تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اوپر کھلا آپ بیسن بھی چڑھا لیتے ہیں، پھر تیل میں خوب وہ کڑھائی کے اندر بڑی دیر تک وہ پکتی رہتی ہے، سارا تیل بھی جذب کر رہی ہے، کیونکہ مچھلی کو نا تیل میں پکانا جیسے کہ سبزیوں کا تیل جس میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، پھر اس میں پکا لیں، یا اس میں ایون سوزش والے اومیگا 6 کے مواد کو بڑھا بھی سکتا ہے، یہ یاد رکھیں، اومیگا 6 کے مواد کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سوزش آج کل کی تمام بیماریاں جیسے کہ ذیابیطس ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا دورہ، کولیسٹرول، جوڑوں کے درد، کینسر وغیرہ کی بنیاد بنتی ہے۔ تو اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ اکثر لوگ ہوٹلوں میں آپ کہہ لیں کہ جو کھاتے ہیں نا آپ،
وہ گھٹیا ترین سستے پام آئل میں مچھلی فرائی کی جاتی ہے. تو جیسے میں نے کہا نا کہ سبزیوں کے آئل میں بھی یہ فرائی کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی زیادہ آپ کہیں کہ فائدہ مند نہیں ہے. وہ سوزش اور یہ سارے مسئلے اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ تو گھٹیا ترین پام آئل میں مچھلی کو فرائی کرتے ہیں جو بار بار استعمال کی، اور دیکھیں بار بار وہ استعمال ہو رہا ہے. تو بار بار کے استعمال کی وجہ سے اور بھی زہریلا ہو جاتا ہے. تو فرائی کے لیے سرسوں کا خالص تیل بہترین ہے. یہ میں دوستو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ مچھلی اگر فرائی کرنی ہے تو سرسوں کے خالص تیل میں کریں، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اچھا، مچھلی کے ساتھ یا فوراً بعد، یہ ایک احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں آپ کو کہ مچھلی کے ساتھ یا اس کے فوراً بعد انڈے اور دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. مچھلی کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے، لیکن سادہ پانی کی بجائے سرکہ یا لیمو کی سکنجبین یا مالٹے کا رس زیادہ مفید ہوتا ہے. اچھا دوستو، یہ میں نے مختلف جگہوں سے ریسرچ کر کے آئی ایم تھینکفل ٹو آل جن کا میٹیریل بھی دائیں بائیں سے مجھے ملا، میں نے آپ تک پہنچایا. لیکن آخر میں آپ مچھلی کی پہچان، جس کے لیے میں نے یہ ساری آج کی ایکسرسائز کی. دیکھیں، آپ جاتے ہیں وینڈر کے پاس، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کوشش، آپ پوچھتے ہیں، خواتین پوچھتی ہیں، میری بہنیں پوچھتی ہیں، مجھے بڑا کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے. میں تو کھڑا ہوتا ہوں، میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ نہیں بہن یہ فریش نہیں ہے، یہ بھائی صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ والی ٹھیک ہے. وینڈر وہ مجھ سے ناراض ہی ہوتا ہوگا کہ یار یہ میری تو گاہکوں کو خراب کر رہا ہے. لیکن انسانی وہ آپ کہہ لیں کہ ہمدردی کا تقاضا یا انسانیت کا تقاضا کہ لوگوں کو سچ بتایا جائے. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ کا سودا برا بھی ہے، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ بتائیں کہ بھائی اس میں یہ خامی ہے، میری یہ چیز فریش نہیں ہے، پرسوں کی ہے، لینی ہے تو لے جاؤ. لیکن یہ نہیں کرتے لوگ. تو اس میں دیکھیں جی، آپ پہلے تو آپ نے مچھلی خریدنی ہے نا، تو یہ جو سپر سٹورز کے اندر فریز کر کے رکھی ہوتی ہے یا وہ ارد گرد برف کے ٹکڑے اور کتلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کو فریش مچھلی نہیں ملے گی. میں معذرت کے ساتھ میں سپر سٹورز کے ساروں کو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو آئی ایم ناٹ نیمنگ اینی ون. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں جاتا ہوں اس وینڈر کے پاس جو سردیوں میں ہی صرف مچھلی کا سٹال یا کھوکھا لگاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سردیوں میں ہی لگاتا ہے. اور میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ جا کے جو منڈی اس کی پنڈی اسلام آباد میں بتا دیتا ہوں بیسٹ جگہ، گنج منڈی اگر آپ نے دیکھی ہے راجہ بازار فوارہ چوک میں، گنج منڈی میں جب آپ ان ہوتے ہیں فرام فوارہ چوک سائڈ، تو لیفٹ سائڈ پہ ایک ایسے گلی سی ہے کھلی سی، ادھر جمعے والے دن مجھے تو یاد پڑتا ہے، میں پہلے خود جاتا تھا، اب تو میں وینڈر سے یہاں سے لے لیتا ہوں. فرائیڈے والے دن، اب تو سنا ہے ڈیلی سردیوں میں صبح نماز کے بعد آپ چلے جائیں تو وہاں پہ منڈی جوبن پہ ہوتی ہے، ہر طرح کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہ بلک میں بڑی اچھی دیتے ہیں. وہ تو یہ جو جتنے وینڈرز ہیں نا، یہ وہاں سے خرید کے لاتے ہیں. وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ دریاؤں سے جو شکاری تازہ شکار کر کے ان کے پاس آ کے بیچتے ہیں، یا رات کو خریدتے ہیں، یا ٹھیکے کیے ہوئے ہیں جال کے ساتھ پکڑ کے، جالوں سے جو پکڑی ہوتی ہے وہ ان سے خریداری کرتے ہیں. تو وہاں سے بالکل فریش آپ کو ملے گی، لیکن وہ بلک میں زیادہ، اور پھر باہر اتنا دور جانا. تو جو وینڈرز ہیں نا، ایک ہوتا ہے سائیکل کے اوپر ٹوکرا پیچھے باندھا ہوا یا موٹر سائیکل پہ بکسا پیچھے باندھے ہوئے پھیری آواز لگا رہا ہے، نہیں، وہ فارمی مچھلی اٹھائی ہوگی یا پرانی بیچارہ غریب کہیں سے لے کے آیا ہوگا. تو یہ جو وینڈرز ہوتے ہیں نا بڑی سوسائٹیز میں بھی، انہوں نے جو پراپر ایک ہٹ سا لگایا ہوتا ہے. آپ کو یہ پنڈی میں، اب میں جگہوں کے نام نہیں لے رہا، I don't want to do marketing for anybody، لیکن آپ کسی بھی بڑے اس میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ اس نے کھوکھا سا لگایا ہوگا، وہ فریش ہوگی اس کے پاس، وہ تازہ لے کے آیا ہوگا. اب تازہ کی پہچان کیا ہے؟ اب غور کیجئے گا. پہلی پہچان یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں میں آنکھیں، ٹھیک ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، وہ آنکھوں میں کرتے ہیں اس طرح باتیں کہ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی. تو یہ تو شعر ہے، میں نے کہا تھوڑا سا بور ہو گئے ہوں گے تو لائٹر سائڈ پہ لے جاؤں. مچھلی کو جب آپ خریدنے جاتے ہیں، پہلی چیز دیکھیں. لوگ تو کہتے ہیں نا سکن اور گلپھڑے وہ دیکھیں، وہ آگے چلتا ہوں. اصل چیز اس کی آنکھیں ہیں. اگر اس کی آنکھوں میں چمک باقی ہے، غور کیجئے، یہ بڑی کام کی ٹپ دے رہا ہوں دوستو، کہ اگر اس کی آنکھوں کی چمک
باقی ہے، آنکھیں روشن ہیں، آب و تاب ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ مچھلی تازہ ہے۔ جب آنکھیں بے نور ہو جائیں، آنکھیں مدھم پڑ جائیں، اور جب اس کی آنکھوں میں جالا سا نظر آئے، وہ مچھلی کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، تو پہلی چیز جو ہے آپ اس کی آئیز دیکھیے۔ آنکھیں مچھلی کی اگر بالکل روشن، چمکدار، فریش ہیں، بالکل تازہ مچھلی ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے گلپھڑے، جس کو یہ اللہ نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پانی کا سانس کا جو سسٹم ہے اس کا، یہ گلپھڑوں کو تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیے، نیچے اگر آپ کو سرخی مائل نظر آئیں تو بسم اللہ کر کے لیجیے، بالکل فریش ہے۔ اگر وہ میرونش ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ بلیکش سیاہی مائل ہوتے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ مچھلی پرانی ہے۔ تیسری اور اہم پہچان، اس کے جسم پہ انگوٹھا پریس کریں، سپرنگ کی طرح وہ واپس آ جائے تو سمجھیں کہ مچھلی تازہ ہے۔ انگوٹھا پریس کریں، وہ دبے گی ربڑ کی طرح، لیکن پھر فوراً ہی واپس آ جائے، یہ نہیں کہ وہاں پہ گڑا پڑ جائے۔ گڑا پڑا ہوا ہے تو خدا را مت خریدیے، وہ پرانی ہے۔ پھر اس کے اوپر سمیل سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے، پرانی ہے تو بدبو دے رہی ہوتی ہے، سمیل آئی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے کیوں کہا کہ وینڈر سے آپ کو بہتر، کیونکہ جو مچھلی برف میں لگی ہوئی ہے، یا بڑے بڑے سپر سٹورز میں انہوں نے فش کارنر ایک ہوتا ہے، پولٹری کارنر اینڈ فش کارنر، تو وہاں پہ ارد گرد انہوں نے برف کے ٹکڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ ویسے ہی بھی پورا سینٹلی وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے اور فریزنگ ٹیمپریچر رکھا ہوا ہے، تو جب اس کے ارد گرد برف ہے، یہ وہ تازہ تازہ فریزر سے نکال کے رکھی ہے، تو آپ انگوٹھا دبائیں گے، انگوٹھا تو دبے گا ہی نہیں، اور دبے گا بھی تو وہ اس کے اوپر کوئی گڑا نہیں پڑے گا، آپ سمجھیں گے فریش ہے۔ نہیں سر، اسی لیے میں کہتا ہوں وینڈر کے پاس جائیں جس کے پاس فریزر شیزر والے چونچلے نہ ہو، تازہ پڑی ہوئی ہو، آپ کو پتا چل جائے گا، انگوٹھا رکھیں گے، دبائیں گے، واپس آ گیا تو مچھلی فریش ہے۔ 3 چیزیں، آنکھیں، گلپھڑے، اور پریسنگ آف تھم، سپرنگ کی طرح واپس آ جائے۔ چوتھا، تازہ مچھلی کے اوپر نا چکناہٹ سی، وہ بظاہر تو بری لگتی ہے، آپ ہاتھ پھیریں نا اس کے اوپر تو اس کے اوپر وہ سریش ٹائپ وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے مچھلی تازہ ہے۔ وہ اگر وہ سریش ویش نہیں ہے، خشک ہے، کھردری ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی پرانی ہے۔ یہ ہیں جی مچھلی کی پہچان کے طریقے، تازہ یا باسی۔ اب آخر میں آتا ہوں دوستو قسموں کے بارے میں، کہ آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کانٹے والی نہیں چاہیے، اس میں کانٹا تو نہیں ہے۔ دیکھیں جو کانٹے سے کیسے وہ کئی دفعہ کہہ بھی دیتا ہے معصوم لوگوں کو۔ میرے سامنے وہ ایک دفعہ چھوٹی سی ماشیر روہو تھی، روہو کا چھوٹا سا پیس، چھوٹے پیس میں کانٹا زیادہ ہوتا ہی ہوتا ہے روہو میں، تو وہ اس کو کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا یار جھوٹ کیوں بول رہے ہو، یہ تو روہو ہے اور پیس بھی چھوٹا ہے، اس میں تو کانٹا ہے۔ تو اچھا پہلے تو ہے کہ کانٹا ہونا یا نہ ہونا، تو میں نے آپ کو شروع میں جو بتائیں، موسٹلی جو دریائی مچھلی ہے نا، دریائی میں جن مچھلی کے اوپر سکن ہے، غور کریں چانن نہیں ہے کھرچنے والے، وہ اتارنے والے، تو وہ خالی سرمئی کھال ہے جس کی، یہ مونچھیں بھی ہیں، سنگھاڑا یا رہو یا ملی، تو اس میں کانٹا نہیں ہوتا، اور ریٹ بھی آپ کو پتا چل جائے گا 1100-1200 باقیوں کی نسبت، اس میں کانٹا نہیں ہوتا۔ سول جو میں نے بتایا سنیک ہیڈ کی طرح، وہ لمبی گول مول بالکل گول ہوتی ہے، بڑی خوبصورت، وہ اس میں کانٹا نہیں ہوتا، بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ سو ہو گیا سنگھاڑا سکن والی جس کے اوپر چانن نہیں ہے۔ سول کو بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ اس پہ چانن نہیں ہے، کیونکہ باریک باریک ویسے دانے دار سے، لیکن وہ گول ہے۔ اب آپ کہیں مکس نہ کر جائیے، میں نے کہا تھا فارمی مچھلی پہ چھوٹے چھوٹے چانن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فارمی مچھلی کے چانن چمکدار ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لمبوتری اوپر سے ایسے دیکھیں تو کم نظر آئے گی، نیچے اتنی لمبی ڈیپتھ ہوگی ایسے۔ سول جو ہے بالکل گول مول ہوگی اور بلیکش ہوئے گی، بلیکش مائل ہوگی، اور اس پہ چانن بہت باریک، آپ سمجھ لیں چانن کو ڈسریگارڈ کر دیں، اس پہ چانن اس طرح کے نہیں ہیں جو فارمی مچھلی پہ یا ایون ماشیر پہ، گلفام پہ یا روہو پہ ہوں گے۔ تو پھر بغیر کانٹے والی میں آ گئی سول، پھر آ گئی آپ کی سنگھاڑا اور ملی، مونچھوں والی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بغیر کانٹے کی اگر آپ کو چاہیے تو سم ٹائم سرمئی سیمن،
اچھا سرمئی سائمن جو ہے نا، جس کو کئی دفعہ وہ آپ کو کہتا ہے فش فلے چاہیے جی، آپ فلے لیتے ہو فرائی کے لیے، بالکل کانٹا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ دریائی نہیں ہے، یہ سمندر سے آئی ہوئی ہے، نہ جانے کتنے دن وہ ٹرانزٹ میں رہی ہے، اس کی صرف سرمئی سی سکن ہوتی ہے، نیچے گلابی مائل گوشت، سفیدی مائل گلابی گوشت ہوتا ہے۔ اب یہ مچھلی جو ہے یہ فریش نہیں ہوتی، انگوٹھا رکھیں گے انگوٹھا اندر ہی گھس جائے گا، سمیل بھی اس کی بہت غلط ہوتی ہے۔ پھر دکاندار کیا، سپر سٹور والے اکثر فراڈ کیا لگاتے ہیں کہ سر مسالہ لگا دوں، وہ اس کے اوپر مسالہ ڈال دیتا ہے، وہ ایسے ہی اس کے خشک، اور پھر کہے گا گھر جا کے آدھے گھنٹے میں دھو لیجئے گا اور اس کو وہ نہ ڈالیے گا، اس میں نمک نہ ڈالیے گا۔ سر وہ اس کی اسمیل کو مارنے کے لیے کہ ہوتی تو وہ بہت گندی بدبو اس میں پرانی ہوئی ہوتی ہے، تو مسالہ لگا کے فراڈ، ایک آدھ دفعہ مجھے بھی اس پہ فراڈ لگا تھا، اس لیے میں اس کا وکٹم ہوں، اور وہ نہ کیجیے گا۔ تو سرمئی سائمن بغیر کانٹے کے ہے، آپ کو 700-800 روپیہ کلو مل جائے گی، لیکن اس کے اندر کانٹا بے شک نہیں ہوگا، لیکن وہ فریش نہیں ہوگا، سمندر سے آئی۔ اور پھر اس کی ایک اور چیز ہے، وہ سائز میں آپ کو چھوٹی نہیں نظر آئے گی، وہ تو اتنا بڑا بڑا وہ شارک مچھلی کی طرح لمبی ہیوج ہوتی ہے، اس کا آپ کو کٹا ہوا پیس نظر آئے گا، غور کریں، اس کا کٹا ہوا پیس یوں لگے گا آپ کو کہ یہ مچھلی کا آدھا سا دھڑ، دم بھی نہیں ہے سر بھی نہیں ہے، اس پیس میں سے کاٹ کاٹ کے آپ کو دے گا، کیونکہ وہ سمندری مچھلی ہے، یہاں کی نہیں ہے، تو آپ کے کھانے کی اس طرح نہیں ہے یہ۔ پھر جو کھگا یا یہ اپنا ایک سائمن، سرمئی سائمن، یہ بھی دوسری بھی سمندری سائمن ہے، اس میں بھی اس کے اوپر چانن ہوتے ہیں، سوری، اس میں ایک چیز ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس پہ چانن نہیں ہوں گے اس میں کانٹا زیادہ ہوگا، اس پہ چانن ہوتے ہیں، اس میں کانٹا ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا، اس پہ اتنا نہیں ہوتا، جس کو مشکا بھی آپ کئی دفعہ کچھ لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ تو کانٹا، اور اب آ جائیں کانٹے والیوں میں ماشیر، وہ چانن ہوتے ہیں موٹے موٹے، تھوڑی سی گولائی مائل ہوتی ہے، چمکدار سی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کے ادھر ریڈش سے گولڈن سے ادھر ٹنج نظر آتی ہے کانوں کے گلپھڑوں کے ساتھ، یہ ماشیر ہوتی ہے، ہوتی بہت ٹیسٹی ہے، اچھی مچھلی ہے، مہا شیر اس کو کہتے ہیں۔ میں وہ روہو سے میں نے ذکر کیا، تو اس کا وہاں پہ ادھر میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن دریائی مچھلی ہے، مل جاتی ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس ماشیر کے ساتھ یہ ہے کہ کانٹا اس میں بھی ہوتا ہے، اگر ماشیر لینی ہے، اور یہ 500-550 روپے کلو مل جائے گی، جبکہ باقی آپ کو سول جو ہے 1300 ملے گی، سنگاڑا 1100-1200 ملے گی، ملی بھی 1200 کی ملے گی بغیر کانٹے والیاں۔ ہاں، سمندری سائمن، سرمئی سائمن جس کو فلے کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو 900-1000 میں شاید، وہ بھی آج کل انہوں نے فراڈ لگاتے ہیں، وہ مل جائے گی۔ یہ ماشیر جو ہے یہ 550 میں ملے گی، ہوگی دریائی۔ اگر لامحالہ یہ لینی ہے نا، تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ اس کا بڑا پیس لیں، 3-3.5 کلو کا لیں، تو کانٹا اس میں موٹا اور بڑا ہوگا، چھوٹے چھوٹے تاشا کانٹے نہیں ہوں گے۔ 3-3.5 کلو کا لیں تو یہ آپ کو مزہ کرے گی۔ پھر رہ گئی آخری رہو۔ اچھا، رہو جو ہے، رہو میں کچھ لوگ اس کو کالا رہو بھی کہتے ہیں، اوپر سے آپ دیکھتے ہیں نا یوں، اوپر سے یہی پتلی سی یہ نظر آتی ہے، بلیکش ہوتی ہے، نیچے پھر اس کے وائٹ چانن، موٹے چانن اس پہ بھی موٹے ہوتے ہیں، اور ایسے لمبوتری، ایسے تیلی کی طرح ایسے، لیکن لمبی، اس میں بڑے بڑے پیسز بھی ہوتے ہیں، 4-5 کلو، 3 کلو 4 کلو کا ڈمرا بھی مل جاتا ہے، اس میں بھی کانٹا ہوتا ہے، چھوٹا پیس لیں گے کانٹا ہوگا، 550 سے 700-750 روپے کلو یہ اور ماشیر، لوگ جہاں داؤ لگے لے لیتے، اتنے پیسے لے لیتے ہیں۔ اس میں چھوٹے پیس میں بے تحاشا کانٹے ہوتے ہیں، لیں تو پھر اس کا بھی مہاشیر کی طرح 3.5 کلو کا بھی لے لیں، بہترین، اور 2.5 کلو کا لیں گے تو اس میں کانٹا بڑا ہوگا اور چھوٹے چھوٹے کانٹے کم ہوں گے۔ اب دوستوں میں نے سارا آپ کو بتا دیا کہ ماشیر کون سی ہے، روہو کون سی ہے۔ اچھا، گلفام بھی ماشیر جیسی ہی ہوتی ہے، اس لیے گلفام چانن والی جو ہیں وہ کانٹیاں والی ہوتی ہیں، سکن والی جو ہیں بغیر کانٹے والی ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں کم و بیش میں نے آپ کو سارا جو میرے پاس ٹوٹا پھوٹا نالج تھا، آپ کا بہت ٹائم لیا، آپ تک پہنچا دیا۔ دوستو، اگر موقع ملا اس کی رسپانس دیکھوں گا، آپ کے فیڈ بیک دیکھوں گا، اف یو لائک اٹ، تو انشاءاللہ پھر میں ایک انڈیور کروں گا کہ ہر نسل کی ایک مچھلی لا کے، یا کسی دوست اس کو وینڈر، ایکچولی آئی اوائڈ پبلک کہ ادھر رش اور میں جا کے اسے انٹرویو کر رہا ہوں، وہ بھی مناسب نہیں ہوتا، تو میں کسی ایسے اس پہ کوشش کروں گا جہاں پہ آپ کو فزیکلی یہ ساری مچھلیاں دکھا بھی سکوں، لیکن بائی اینڈ لارج میں نے کوشش کی ہے کہ I have shared my knowledge with you. I am sure you would like it. I have taken a lot of time. Why do I take time? Because میں نے پورا بلڈ کیا
پہلے آپ کو تھیوریٹیکلی اس کا بتایا، آخر میں پریکٹیکل ٹپس بتائیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، عالم اسلام کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا، اور فلسطین کے دوستوں کو مت بھولیے گا، وہاں پہ ظلم اور جبر اور تشدد اور ستم ہو رہا ہے، وہاں کے شہداء کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے، اور وہاں پہ جو غازی ہیں، جو بچے ہوئے ہیں، ان کے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کم فرمائے، اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا، وہی نعرہ حسب سابق، اور پلیز اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں پہ بھی سنتے ہیں نعرہ ضرور لگایا کریں، اس سے پاکستانیت کا ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اینڈ پہ وہی نعرہ لگاتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔